अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही आज दिल बहुत भारी है और उसकी वजह ये है कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर आपको पता है कि ये एक ऐसा दिन है जो सारी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि ये कभी आया ही ना होता। एक तो ये है कि हमारा सकूत ढाका का जो है सिलसिला वो हुआ, वही अभी ज़ख्म नहीं भरे थे कि फिर 16 दिसंबर जो है एपीएस वाला मामला हो गया। वो आपने देखा कि किस तरीके से वो उससे भी एक किस्म का जानलेवा किस्म की एक कार्रवाई की गई, जिसने पाकिस्तान की जो रूह है, उसको छलनी-छलनी कर दिया। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे और साथ-साथ जो बाकी चीज़ें चल रही हैं, ख़ास तौर पे आपने देखा कि कल भी हमने आपको बताया था कि रिचर्ड ग्रीनेल जो हैं, उनको स्पेशल एनवॉय प्रेज़िडेंट ट्रंप ने बना दिया है और उसमें स्पेशल जो उनके असाइनमेंट्स होंगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा, उसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा और ये वो हैं, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले ही रिलीज़ इमरान खान का एक ट्वीट भी किया था और उसके इमरान खान के बारे में उन्होंने काफ़ी जिस दिन ये सारा कुछ 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ था, उसको भी वो बड़े अच्छे से क्लोज़ली वॉच कर रहे थे। तो इसका ज़रा तजिया करेंगे कि ये किस तरह से जा रही है सिचुएशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब तकरीबन अब उन्होंने अपनी फाइनलाइज़ कर ली हुई है लिस्ट जो है जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह की। आज मैं देख रहा था कि अलीना अब्बा जो हैं, उनको भी उन्होंने अपना काउंसलर बना दिया है लीगल लेवल पे। ये इराकी डिसेंट की हैं, उनको भी ज़रा मैं आपको बात बताऊँगा कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर सलमान अहमद साहब, जो कि आपको पता है कि फाउंडर हैं जुनून के और यूएन एम्बेसडर भी हैं। तो इस लिहाज से उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो इस वक़्त क्या कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि वो इस वक़्त पाकिस्तानियों का एक हरावल जो दस्ता है, जो अमेरिका में काम कर रहा है, उसको वो लीड कर रहे हैं। तो उनसे ज़रा बात करते हैं डॉक्टर सलमान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम सलाम इसरा भाई, शुक्रिया आपका। बिल्कुल दुरुस्त आज आपने कहा, आपने ये शुरू में जो इंट्रोडक्शन में कि पाकिस्तानियों के लिए जहाँ भी है, भारी दिन है, भारी बहुत दिन भारी है। है, बहुत भारी। सही बात है और क्योंकि ये इसको तो मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं मैं देखता जो इस दिन पे मग़मूम नहीं होता, जिसका दिल जो है ना वो टूटा हुआ ना हो इस दिन। और ये इस दिन पे तो प्रोग्राम करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये एक ऐसा दिन है जिसने मैंने कहा ना कि जिसने रूह को छलनी-छलनी, तार-तार करके रख दिया। इसरा भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे याद आ पड़ता है कि मिर्ज़ा गालिब का शेर है। वो कहते हैं कि रंज से खुगर हुआ इंसान, इंसान तो मिट जाता है मिट रंज। जाता है गम। वाह! मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। आसान हो गई। तो हाँ, सही बात। पाकिस्तानियों पे तो 77 साल से जो कहते हैं ना, एक मुश्किल के बाद दूसरी, एक रंज, एक गम। और अभी जो 26 नवंबर के हाँ, जो मैसेकर हुआ है इस्लामाबाद डी चौक में, वो उस इसने वही इसने समझ। इसने तो उन्हीं उन ज़ख्मों को मज़ीद ताज़ा कर दिया। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कोई सोच सकता था कभी हाँ, कि हमारी ज़िंदगी में ये तो छोटे बचपन में मैं था जब ये इस्लान कतर की जो जंग, हाँ। और जो याह्या खान की जनरल याह्या खान ने जो बिल्कुल समझ लें कि शराब के नशे में धुत होके ईस्ट पाकिस्तान जो है उस पे एक कॉलोनी समझ के ईस्ट पाकिस्तानियों पे जो बर्बरियत और तशद्दुद किया। बचपन में हम छोटे थे तो बताया जाता था कि बस इससे इससे अब हम सबक जो है हासिल कर लेंगे, अब कभी इस तरह होने नहीं हाँ, देंगे। हाँ। और अब जो हम देख रहे हैं 2024, आसिम मुनीर की ये जो 2.0 हैं जनरल याह्या के, आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी और उनके साथ जो लोग हैं, फैसल नसीर, कि इन्होंने पाकिस्तानियों को अल्लाह माफ़ी दे जी। अल्लाह मुझे बहुत ही मैं हाँ, वो हाँ, एक वीडियो है जो कंटेनर के ऊपर वो ताहिर जो है वो नमाज़ पढ़ रहा है हाँ। और उसको ठुड्डे मार-मार के वो रेंजर्स ने जो नीचे गिराया, मारने की ओए कोशिश होए! की, कत्ल करने की कोशिश की, तो वो अल्लाह तो ने अल्लाह ने बचा लिया बचा कि लिया, उसके अल्लाह ने बचा लिया। बाजू जो हाँ। फ्रैक्चर थे। लेकिन ये हाल है इस वक़्त पाकिस्तान का। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली और उसी वजह से देखें कि जो उसका जो रिएक्शन हमने देखा है यौम शुहदा जो मनाया गया है कल, वो आप देखें कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसके बावजूद कि खौफ की फ़िज़ा इन्होंने कायम की हुई है, इसके बावजूद लोग वहाँ पे निकले हैं, उन्होंने दुआइया तकरीबात की हैं, पूरी दुनिया में दुआइया तकरीबात हुई हैं। लंदन देख लें आप, ब्रसेल्स देख लें आप, बाकी जगहों पे देखें, अमेरिका में, बाकी जगहों में जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे भी दुआइया तकरीबात हुई हैं। वहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये थमने वाली या रुकने वाली नहीं है। इसरा भाई आपने तो तारीख पढ़ी है, देखा है।
دیکھیں امرتسر کے اندر 1919 میں جلیانوالہ باغ میسیکر جو ہوا تھا، تو جو وہ یہ برٹش جو کولونیل گورنمنٹ تھی، اس کا جرنیل ڈائر تھا، اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ نا یہ نہتے ہیں، یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، غریب ہیں، بھون دو ان کو پکڑ کے، ٹھیک ہے. اور وہ جو میسیکر ہے وہ تحریک آزادی کو ایکچولی مومنٹم دینے میں اس میسیکر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو آپ نے جس طرح کہا نا کہ یہ تھمنے نہیں لگا، تھم سکتا ہی نہیں ہے. صحیح بات. اچھا اور لیکن وہ جو جنرل ڈائر کا تاریخ پڑھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا پھر اس نے وہ بھگت سنگھ نے جا کے. ہاں وہ تو پھر اس نے ختم کیا نا اس کو، وہ تو ہونا ہی تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے اصل میں. مسئلہ یہ ہے، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے دیدہ بینا رکھنے والو، تم عبرت کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ اب کوئی مسئلہ یہ ہے نا، دیکھیں میرے پاس یہاں پہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بلکہ عمران خان بھی پڑھ رہے ہیں. یہ جو ہے، یہ دیکھیں وائی نیشنز فیل، ٹھیک ہے نا جی. یہ عمران خان کے پاس بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ میں نے یہ اپنے بک بالکل سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی ہوتی. اچھا مسئلہ یہ ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ جو قومیں فیل ہوتی ہیں نا، اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے لیڈرز ہیں نا، ان میں سینس آف ہسٹری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ ہمارے آگے بھی آنا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان سے پہلے جو آئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے. اگر یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو اسرار میں یہ آپ نے کتاب وائی نیشنز فیل کا بتایا ہے. میں اب کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے جو ہم تو 99% جو مسلمان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن شریف جب پڑھتے ہیں نا تو آپ نے 114 سورہ کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہسٹری جو ہے ہزاروں سال سے ریپیٹ ہوتی جا رہی ہے. ایبسلیوٹلی فرعون اور موسیٰ، فرعون اور موسیٰ، فرعون اور موسیٰ، فرق روپ میں بار بار آتے جاتے ہیں. تو اللہ یہ کیوں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو انسانی فطرت ہے نا، جس کو اگر انگریزی میں گڈ اینڈ ایول کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بربریت، تشدد ایک طرف، اور دوسری طرف انسانی ہمدردی، انصاف ایک طرف، عدل اور انصاف ایک طرف، اور تشدد اور بربریت ایک طرف. تو یہ بار بار اللہ نے کیوں ہمیں بتایا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ دو راستے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دو راستے ہیں. یا آپ عدل اور انصاف کی طرف جا سکتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف جا سکتے ہیں، یا اس دنیا کے اندر پاور، ویلتھ، فیم، مطلب کہ طاقت، پیسہ، شہرت، اس کے پیچھے بھاگیں گے. تو وہ تو لالچ، اگر آپ قرآن شریف کی بات کرتے ہیں نا تو 102 سورہ جو ہے التخاصر، اس کے اندر تو ہے کہ یہ لالچ تمہاری obsession ہے، ہلاک کر دیا اس نے، تمہاری تو قبر میں لے جائے گی. میں پاکستان کا تو یہ دیکھتا ہوں کہ 77 سال سے ایک لالچ ختم ہی نہیں ہو رہی، ایک 1% ایلیٹ کی، وہ نہیں ختم ہو رہی. اچھا لیکن میں آتا ہوں رچرڈ گرینیل پہ. لیکن ایک تو یہ بڑی زبردست اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی ہے، اور جس کا ظاہر ہے کہ ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. لیکن سلمان بھائی، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ذرا کلپ دکھاتا ہوں، اور وہ جو ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، وہ آپ ذرا سنیے، اور اس پہ پھر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کیسے. Pakistan. General Hamid and the Prime Minister Imran Khan has been remarkable helping us, getting Americans out and people who are targeted. They've been truly remarkable. Weren't they part of your plan? Yes. I had a great relationship with Khan. You know, he was a great athlete. He was a great cricket player. He was like the Mickey Mantle of cricket. Okay, I don't know if you know that, but he was a great athlete. I know. I guess, you know, that's how he was famous in the country, and he became Prime Minister. And he was a friend of mine, and he appreciated, you know, I wiped out ISIS 100% of the caliphate, which is much tougher than getting out of Afghanistan. Yeah. And we were getting out of Afghanistan. You know, I took it down from 20,000 down to 2,500 troops or less. And plus we had some European troops that I insisted be there, because why should we be fighting all this stuff? I mean, another reason Europe wasn't in love with me, but they respected this country. You know, they respected us greatly. Now they don't. They're laughing at us like we're fools. No, and we are. The way he got out of Afghanistan was, in my opinion, and your opinion too, I think it was the most embarrassing event in the history of our country.
یہ جی دیکھیں یہ گلین بیک کا شو جو ہے اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے اور یہ پہلے بھی وہ کہہ چکے ہوئے ہیں. اب یہ جو مجھے صورتحال جو ہو رہی ہے اس میں اب ذرا مجھے بتائیں کہ رچرڈ گرنیل کا اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور وہ کون ہے یہ بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ پہلے بھی جرمنی میں رہا ہوا ہے, وہ آپ کو یاد ہے کہ یوکرین کے اوپر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا سپورٹ کرتا رہا, ان کے ساتھ زیلنسکی کی میٹنگز میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا, سب کچھ چل رہا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں پاکستان میں اتنی پینک کیوں ہے؟ جی اس طرح بھی پہلے میں آپ کو بتانا, جو ہمارے ناظرین جو خاص کر پاکستان میں جن کو پتہ نہ ہو نا, میں رچرڈ گرنیل پہ ڈیفینیٹلی آپ کو پورا بتاتا ہوں. لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ جو ہے نا صدر ٹرمپ, ٹھیک ہے, صدر ٹرمپ بہت فرق قسم کا صدر امریکن صدر ہے, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ سیاست کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی سیلف میڈ ایک آدمی ہے اور اس کی اپنی جو انٹویشن ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ ہے. میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2018 نومبر کے اندر نا صدر ٹرمپ نے ایک بڑی سخت ٹویٹ کی پاکستان کے خلاف, ٹھیک ہے, کہ جی کہ ہم پیسہ سارا دے رہے ہیں اور یہ ہماری کوئی دہشت گردی ختم کرنے میں پاکستانی کوئی مدد نہیں کر رہے. تو اسی وقت پرائم منسٹر عمران خان نے, نومبر کی بات ہے, ابھی تک وہ ٹویٹ لگی, مجھے یاد ہے بالکل, خان صاحب نے بہت سخت ٹویٹ کی ٹرمپ کے خلاف کہ ہم نے تو شہادتیں دے دی ہیں, ہم نے تو کتنے اربوں ڈالر کا نقصان اپنے ملک کا کروا دیا ہے, اگر تم ہمارے بارے میں اچھی بات نہیں کر سکتے تو پلیز خاموش رہو. یہ پرائم منسٹر عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا, ٹھیک ہے. فاسٹ فارورڈ کریں, جولائی 2019 ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ تھی خان صاحب کی. ایک دن پہلے میں وہاں تھا, ایک دن پہلے واشنگٹن ڈی سی میں جو سب سے بڑا ارینا وہاں ہے نا, وہاں 30,000 کے قریب پاکستانی امریکنز آئے اور خان صاحب کو کیا خراج تحسین پیش کیا گیا, ویلکم دیا گیا. سی آئی اے نے یہ ٹرمپ کو بتایا کہ یہ جو بندہ آیا ہے تمہیں ملنے, یہ تو راک سٹار ہے عمران خان, تو جب وہ میٹنگ ہوئی نا ان کی, وہ بہت زبردست میٹنگ ہوئی پہلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر عمران خان کی. اس میں پھر خان صاحب کو اتنا اس نے جب پاس سے دیکھا نا, دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لیڈر ٹو لیڈر دیکھتے ہیں کہ یار بالکل نہیں تو یہاں سے تو وینٹیلیٹر اور جھک کے جا کے, جو آپ کو پتا ہے کہ وہ اوباما کے سامنے وہ پڑھا بھی نہیں جا رہا, پرچیاں پکڑ کے وہ خان صاحب ایک ویسے وہ روایت ابھی بھی چل رہی ہے, چائنا میں بھی جا کے پرچیاں پڑی گئی ہیں. بالکل جی. تو یہ دیکھیں ٹرمپ کو یہ چیز ذہن میں بیٹھ گئی, دل میں بیٹھ گئی. ٹرمپ انڈیا گیا مودی کے پاس, اور مودی کے گجرات میں اس نے کہا کہ تمہارا جو ہمسایہ میرا بڑا اچھا دوست ہے عمران خان, ٹھیک ہے, وہ تو مر گئے. ہم نے کہا جی ہم نے تو اس کو یہاں بلایا تھا, یہ تو تعریفیں کر رہا ہے عمران خان کی, وہ الگ بات ہے. اچھا اب اس کے ذہن میں جس طرح بھی آپ نے یہ انٹرویو دکھایا نا خان صاحب کا, تو ہم لوگوں نے پچھلے 2 سال سے ٹرمپ کو اور دوسروں کو بھی بتایا کہ جی عمران خان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ٹرمپ نے رچرڈ گرنیل اور دوسرا ایمبیسڈر زالم خلیلزاد, ان کو لگایا ہوا تھا کہ پاکستان پہ نظر رکھو اور عمران خان کی جو یہ سولیٹری کنفائنمنٹ ہے مجھے نوٹ ٹو نوٹ بتائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ایلون مسک بھی بہت قریب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, ٹھیک ہے. ایلون مسک کو میں نے اور میرا دوست ہے جیف سکول فاؤنڈیشن والا, وہ ایلون مسک کا بہت کلوز دوست ہے. ہم نے ان کو ایک ایک چیز پاکستان کی بتائی ہے. 5 نومبر کو جب سے ٹرمپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں نا, تو یہ تیزی سے چیزیں بڑھی ہیں, اور بھی پاکستانی ملیں جا کے. مطلب کہ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی اس میں کرشمہ ہے, پاکستانی امریکنز کی یہ مشترکہ طور پہ. بالکل. تو اب رچرڈ گرنیل دیکھیں, یہ بہت, اس نے مسلم امریکنز اور پاکستانی امریکنز کے ساتھ اس الیکشن کیمپین میں بہت انٹریکٹ کیا. جو اسٹیٹ آف مشیگن ہے نا, وہاں مسلمان بہت زیادہ ہیں, وہاں ٹرمپ نے اس کو بھیجا, اس نے کہا جی کہ آپ ہمارے لیے ووٹ کریں, صدر ٹرمپ کو لے کے آئے, آپ کے ایشوز کو ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو سارے پاکستانی امریکنز, سارے مسلم امریکنز نے 5 نومبر کو ٹرمپ کو ووٹ دیا, ٹھیک ہے. اب وہ جب آ گئے ہیں نا, تو یہ بھولنے والے لوگ نہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں, ٹھیک ہے نا. اب یہ رچرڈ گرنیل نے 26 نومبر کو ٹویٹ کی ریلیز عمران خان,
دو बिल्कुल लफ्ज. हाँ اور جو سمجھنے والے ہیں نا, یہ جو پاکستان میں جرنیل ہیں, یہ یہاں سے کوئی بڑھ کے کہتے ہیں نا پھوکی بڑھ کے نہیں مار رہا, وہ بتا رہا ہے کہ میں 20 جنوری کو آ رہا ہوں, تم عمران خان کو رہا کرو. اور آج جو اناؤنس کر دیا ہے نا, اب تو یہ اسپیشل جو کہتے ہیں نا کہ envoy ہاں اسپیشل انوائے فار پریزیڈنشل انوائے فار اسپیشل مشنز. ہاں تو پاکستان ایک اسپیشل مشن ہے امریکہ کے لیے, پالیسی اور چینج آئے گی. ہاں اور جو جرنیل ہیں پاکستان کے, ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو آپ کو بلینک چیک دے دیا تھا نا بائیڈن نے, وہ ختم ہوگی کہانی اب. اور لیکن یہ جرنیل آئے گا پاکستان, ہاں ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک اور کنگریشنل, جنوری میں بھی تو کوئی آپ کا وفد جو ہے امریکہ سے جا رہا ہے پاکستان. جی بالکل, وہ ہے کنگریشنل وفد جا رہا ہے, جس میں جیک برگمن اس کی ٹرمپ کی پارٹی کا ہے, اور ٹام سوزی جو ہے وہ ڈیموکریٹ ہے, اور ایک اور ان کے ساتھ کنگریشنل, یہ خان صاحب کے لیے خاص کر کے جا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ بائی پارٹیزن ٹائپ کا ایک وہ وفد ہے, اور اس میں دونوں جماعتوں کے لوگ ہیں. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جا کے بات کریں خان صاحب سے ملنے کی, اور یہ بھی کیا ممکن ہے کہ ان کو انوائٹ کر لیا جائے انوگریشن کے لیے 20th کو؟ دیکھیں, میں نے تو درخواست یہ بہت پہلے سے ڈالی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے, انہوں نے خود لکھا وائٹ, جو کانگریس کے لوگوں نے اور سینیٹرز نے وائٹ ہاؤس کو, کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کی آربیٹری ڈیٹینشن ختم ہونی چاہیے, اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کر دینا چاہیے. تو یہ پریشر دیکھیں, پاکستانی امریکنز کا پریشر ہے ان کے اوپر, ان کی کوئی یاری دوستی عمران خان کے ساتھ نہیں. دیکھیں یہ ظالم خلیلزاد جو ہیں, یہ اگر ان کی ٹویٹس آپ پڑھ لینا, یہ جو ٹرمپ کی سوچ ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں جو ظالم خلیلزاد ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی آفس ضرور ملے گا, ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ مل جائے یا کچھ اور مل جائے, لیکن ہی ول بی امنگ دا آئی تھنک ٹاپ موسٹ جو ان کے لوگ ہوں گے, ان میں یہ ہوگا. یہ لازمی بات ہے جی, کہ پچھلی دفعہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ظالم خلیلزاد سے بہت کلوزلی, جو افغانستان پل آؤٹ تھا نا, وہ ان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا تھا ظالم خلیلزاد کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ بیسٹ طریقہ کیا ہے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ چلی گئی, پریزیڈنٹ ٹرمپ, یہ جو ہے نا ایمبیسڈر براؤن بیک, ان کو میں پاکستان عمران خان کی گورنمنٹ سے ملانے کے لیے لے کے گیا تھا. یہ کینزس کے گورنر بھی رہ چکے ہیں, یہ سینیٹر بھی رہ چکے ہیں, اور یہ اس وقت نینسی پلوسی کے ساتھ ایک ایونٹ تھا, اس پہ انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو یہ وہاں کی تصویر ہے جب صدر ٹرمپ پرائم منسٹر تھے, پریزیڈنٹ. اور یہ مائک پومپیو ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہ تو سی آئی اے کا ہیڈ تھا, مائک پومپیو جو ہے. دیکھیں جو ٹرمپ کو میں سمجھتا ہوں, انہوں نے نا جو احسن اقبال اور کانپے ٹانگنے والا بلاول اور نانی 420 آپ کے, انہوں نے ان کو جو جگتے لگانے کی کوشش کی نا ٹویٹر پہ, یہ دیکھیں نا احسن اقبال صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھ لینا, کہ ٹرمپ's defeat is a blow for the world's demagogues, یہ جو کہہ رہے تھے, ٹھہرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا. تو دیکھیں انسان, اللہ کہتا ہے ڈیموگوگز اینڈ ڈکٹیٹرز, ٹرمپ کو ڈیموگوگ کہہ رہے ہیں اور ڈکٹیٹر بھی کہہ رہے ہیں. وی ہیو ون ان پاکستان ٹو, ہی ول بی شون وے آؤٹ سون انشاءاللہ. اور یہ انہوں نے لکھا, اور دیکھیں اس کو ری ٹویٹ کون کر رہا ہے, یو ایس ایمبیسی اسلام آباد ری ٹویٹ کر رہی ہے. ہاں نا, تو دیکھیں انہوں نے نا سمجھا تھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہمیشہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن رہنی ہے, ٹرمپ تو واپس آ ہی نہیں سکتا. لیکن اب وہ جو دیکھیں, اس لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت جو ہے نا اسرار بھائی, جمہوریت کیوں نیسیسری ہے, کہ عوام جس کا فیصلہ کرے, عوام جس کو اقتدار میں لانے کی خواہش کرے, فری فیئر الیکشنز, وہی عمران خان کہہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا بھی بتا دیا, آپ نے سارا کچھ بتا دیا. اب یہ جو صورتحال ہے, اس کو اب ٹرانسلیٹ انٹو ریئلٹی کرنا جو ہے نا, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس وقت جو ہے وہ امریکن جو پاکستانیز ہیں, ان کی جو جتنی بھی ایفرٹس ہیں, آپ جیسے لوگ جو وہاں پہ موجود ہیں, اب اس کو میرا خیال ہے کہ ایک نیکسٹ لیول پہ ایک ڈبل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو اب آئندہ چند ہفتے رہ گئے ہیں, ان کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ کے اپنی بات جو ہے وہ اس کو مکمل کروا لیا جائے. اسرار میں دیکھیں, یہ ہم نا یہ کوئی سمجھے نا کہ ساری جو اپنے انڈے جو ہیں آپ نے ٹرمپ کی باسکٹ میں ڈال دیے, کہ جی
صدر ٹرمپ آئیں گے تو جب بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ پریشر ہے کہ صدر ٹرمپ کو لانے کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی فتح ہے پاکستانی امریکنز کی کہ وہ صدر بن گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ان پہ جو پاکستانی جرنیل ہیں نا ان پہ قانونی کاروائی بہت سخت طریقے کی تیار کی ہوئی ہے. اس کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کہتے ہیں. ٹرانس نیشنل ریپریشن وہ جو میگٹسکی لا جو ہے وہ جو میگٹسکی لا جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیا آتی ہیں. میں آپ کو جلدی سے اس کا ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا جو امریکہ کا بہت بڑا ایلائی ہے, ٹھیک ہے, انڈیا کی را نے اجیت دووال نے ایک سکھ امریکن تھا نیو یارک سٹی میں, اس کا نام تھا پنو. اس کو انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنایا. ایک را کا بندہ جو تھا نا وہ آیا ادھر امریکہ میں, پتہ لگ گیا ایف بی آئی کو. ایف بی آئی نے اس کو پکڑ کے پھینٹا شینٹا لگایا, اس کی خاطر توازہ کی اور پوچھا کہ یہ پلان کہاں سے بنا ہے. تو اس نے تو سب کچھ بتا دیا نا. اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اسیسن ہے وہ چیکوسلواکیہ میں ہے. تو یہ ایف بی آئی یہاں سے چیکوسلواکیہ جا کے پکڑ کے اس بندے کو انہوں نے بند کر دیا. اس کے بعد امریکہ نے مودی کو کہا کہ یہ جو اجیت دووال ہے نا اس پہ وارنٹ ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا جس کے انڈر آتی ہے نا را. انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ آئے گا تو اس کو تو ہم گرفتار کر لیں گے. تو اس کا جانا بند ہو گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی انہوں نے انڈیا پہ یہ کر دیا. تو دیکھیں انڈیا تو اتنی بڑی اکانومی ہے, اس کے باوجود انہوں نے ان کے بندوں کو گرفتاری کے وارنٹ نکال دیے. یہ جرنیل تو بچ کے ان کی تو دیکھیں ان کی تو جائیدادیں ہی ویسٹ میں ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس ہی ویسٹ میں. تو آپ نے میگنیٹسکی لا کی بات کی, ان پہ تو ویزا ریسٹرکشنز ہوں گے ان کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر, ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہوں گے, ان کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. اور وہ کیس بہت سارے پاکستانی کر رہے ہیں جس میں میں بھی ہوں. چلیں اس پہ دیکھتے ہیں, اس کی اپڈیٹس ہم شیئر کرتے رہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جب ہم سے آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے کچھ سوالات رکھے تھے بشرا بی بی صاحبہ کے لیے. تو کیا آپ کو جوابات مل چکے ہیں ابھی تک؟ کیونکہ اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لیدے ہو رہی ہے اور کافی ریئیکشن بھی آ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی تنقید کی ان کے اوپر, اور اب ہم نے دیکھا کہ نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی ان کے اوپر, واؤڈا جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے شروع کر دی ہے تنقید. تو کیا اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ واؤڈا کے کیمپ میں آ گئے ہیں یا یہ کرٹیسزم جو ہے فار ڈفرینٹ ریزنز ہے؟ اس طرح بھی جو لوگ نہیں جانتے, آپ تو مجھے جانتے ہو, لیکن آپ ناظرین کے بتانے کے لیے کہ دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں نا ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا کہ طاقت کے سامنے میں نے نا اپنی آواز بلند کی ہے. جنرل مشرف جو تھے نا ان کے بچے میرے فین تھے, ٹھیک ہے, بہت بڑے فین تھے. جب جنرل مشرف ابھی صدر نہیں بنے تھے, اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو جب وہ بلال وغیرہ جو تھے پریزیڈنٹ جب بن گئے تو انہوں نے جنون کو اپنا پریزیڈنٹ ہاؤس میں دعوت دی. ہماری بڑی کوئی فائدہ نہیں ہم نے اٹھایا, لیکن ہم اس چیز کا عزت کرتے تھے کہ جی کہ پریزیڈنٹ مشرف جو ہیں وہ پاکستان کے اندر احتساب لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. جب وہ احتساب نہیں آیا تو میں نے ان کے بیٹے کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں پرائیویٹلی ہمیشہ کہتا رہا کہ ہم جب تک ہی سپورٹ کر سکتے ہیں نا پریزیڈنٹ مشرف کو, جب وہ ہماری ڈیلیور کر رہے ہیں. ہاں, جب نہیں کیا تو میں نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا, اے فالس چوائس فار پاکستان, ٹھیک ہے. یہ 2007 نومبر کی بات ہے, میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا وہ جو مضمون ہے. تو انہوں نے کہا یار میرے والد کے خلاف تم نے کس طرح کا یہ مضمون لکھ دیا. میں نے کہا تمہارا والد نہیں, یہ صدر ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. اور یہ اس نے کہا تھا کہ صدر مشرف نے کہا تھا کہ میں احتساب لاؤں گا, یہ تو انہی چوروں ڈاکوں کو واپس لانے لگا, رائٹ. تو ایک تو یہ. دوسرا, جب احتساب کا جب بینظیر زرداری, نواز شریف, جنرل ضیاء الحق, میں نے ایک ترانہ بنایا تھا احتساب, اس کے ویڈیو کے اندر یہ سارے ہیں جو لیڈرشپ تھی. لوگوں نے مجھے کہا کہ تم خودکشی کر رہے ہو. اس زمانے میں ایک پی ٹی وی اور ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا, ٹھیک ہے, تم خودکشی کر رہے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں 3 سال کے لیے بین ہو گیا تھا میں, ٹھیک ہے. اس وقت آپ اگر یہ کہتے ہیں مجھے کہ کیونکہ عمران خان میرے دوست ہیں 40 سال پرانے, اور میں ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں عمران خان کے لیے, ٹھیک ہے, اور میں جان دے دوں گا کہ وہ اتنا بڑا عظیم لیڈر ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر علی امین گنداپور
یا لٹرم پٹرم عمران خان کے نظریے سے ہٹ کے کچھ اور کریں اور میں بولوں ہی نہ, اس خاموش ہو جاؤں کہ نہیں جی کیونکہ یہ تو عمران خان کے وہ الائز ہیں, میں چپ ہو جاتا ہوں. میں کبھی بھی نہیں چپ ہوں گا, نہ میں ان پہ چپ ہوں گا نہ میں کسی اور پہ ہوں گا. لیکن کویسچن پھر یہ بنتا ہے نا کہ آپ کو یہ اندازہ تو ہے نا کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. اوبیسلی آپ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے بلنٹ کویسچنز اٹھائے ہیں اور ان کا جواب بھی ابھی تک آپ کو نہیں ملا ہے. تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے رسک اس میں کیا انوالوڈ ہیں, اس میں سٹیکس کیا انوالوڈ ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو عمران خان جو ہے وہ آپ کو ڈس اون کر دیں یا وہ کہہ دیں جی کہ یہ جیسے بھی کچھ پچھلے دنوں میں انہوں نے کہا تھا جی کہ عمران خان نے کہہ دیا کہ بھئی یہ سلمان کیا کر رہا ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ وہ ایک ٹویٹ انہوں نے, ٹویٹ نہیں ایک میسج جو تھا وہ باہر نکالا تھا انہوں نے. تو ان رسکس کا آپ کو پتہ ہے؟ اسرار بھی پہلے تو دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نے جواب اللہ کو جا کے دینا ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو وقت تھا میں چپ نہیں رہا تھا. اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب اگر ہم بے نظیر بھٹو یا مریم شریف یا فاطمہ جناح یا کوئی بھی اور خاتون یا کوئی بھی لیڈر ہو جو پبلک لائف میں اپنے آپ کو ایک لیڈر کی طور پہ پیش کرے عوام کے, جب وہ غلطی کرتے ہیں تو ان پہ تنقید ہوتی ہے, یہ جمہوریت میں تنقید ہوتی ہے. دیکھیں جو عمران خان کو یہ میں کہوں کہ سارا ثبوت جو میرے پاس ہے میں نے ان کو پہنچا دیا, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کی جو بات اڈیالہ جیل سے نکلتی ہے نا, ان دوسرے جو لوگ ہیں رائٹ, وہ توڑ مروڑ کے وہ آئی ایس آئی کا بیان جو ہے نا وہ باہر آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آئی ایس آئی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں جو نا ایک عمران خان کے میں باغی ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. میں باغی بالکل نہیں ہوا. مجھے خبر ملی تھی کہ عمران خان کو قتل کرنے کی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, اور قتل کرنے کے بعد جس طرح بے نظیر بھٹو کو کیا گیا اور ایک آلٹرنیٹیو پی پی بی کی -1 کی بات کر رہے ہیں نا, -1 کی یہ مجھے بتایا گیا. میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں, میں کس طرح چپ ہو کے بیٹھوں گا؟ اگر عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے تو میں چیخیں مار کے کہوں گا کہ خطرہ ہے, خطرہ ہے. اور اگر میرے سے غلطی کوئی ہوگی, کسی کو اگر میں رانگ نمبر کہہ کے غلطی کرتا ہوں تو میں بعد میں معافی بھی مانگ لوں گا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو ہے میرے سوال سامنے پڑے ہوئے ہیں, سوالوں کے جواب دے دیں. تو ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کو یا کسی اور نے؟ کیونکہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں -1 میں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سارے جیسے گنڈا پور وغیرہ ہیں یہ سارے اس میں شامل ہیں, جن لوگوں نے ابھی تک مکمل طور پہ کوئی FIR نہیں کٹوائی, جن لوگوں نے ابھی شہداء کے گھروں میں جا کے ان سے افسوس نہیں کیا, جو زخمیوں کو اس طرح ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں, جن کو ابھی تک یہی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, کتنے مسنگ ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا. تو کیا یہ سب -1 کا حصہ ہیں انکلوڈنگ بی بی صاحبہ؟ اسرار بھائی, عمران خان کا نظریہ جو ہے نا 30 سال سے تقریباً, ٹھیک ہے, 30 سال سے میرے اکاؤنٹیبلٹی اور کوئی بھی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, سارے قانون کے نیچے. یہ عمران خان نے بتایا نا, مدینہ کی ریاست, ٹھیک ہے. بالکل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب سے خان صاحب 5 اگست 2023 سے سولٹری کنفائنمنٹ میں, ان کے بچوں سے ان سے بات نہیں کرائی جاتی, ان کو کمبل نہیں دیا, اتنی سردی میں کمبل نہیں دیا جا رہا, ٹھیک ہے. ان کا ڈاکٹر نہیں ان کو مل سکتا آ کے, ٹھیک ہے, ان کو کتابیں نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے. اور باقی سارے بیٹھے ہوئے ہیں باہر, چیف منسٹر ہاؤس KP کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور لیڈر جو ہے وہ جیل میں بند ہے. یہ کدھر کا انصاف ہے مجھے بتائیں. اور دیکھیں میں بڑی باتیں میں جانتا ہوں, لیکن وہ میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے خان صاحب کو ثبوت دے دیا, وہ فیصلہ کریں گے آگے, ٹھیک ہے. میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اندر کہ جو ابھی آپ نے کہا نا ہمشیرہ جو ہیں مس وٹو جو ہیں, مریم وٹو, انہوں نے کل میں نے وہ ٹویٹ کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ مشال یوسف زئی کو جو جھوٹا لوگ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے, تو یہ تو بی بی کی اسپوکس پرسن ہے, رائٹ. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ ISI کی ایجنٹ لگتی ہیں, alleged. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ اس کو ISI کی ایجنٹ کہہ رہی ہیں, ISI کی ایجنٹ کہہ رہی ہیں, اور وہ اسپوکس پرسن کس کی ہیں؟ پھر کویسچن تو اٹھے گا. کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ادھر جو ہے نا, میں تو دیکھیں
مرتے دم تک میں شور مچاؤں گا عمران خان کی جان بچانے کے لیے. جب تک ہم یہاں سے ٹرمپ کو بھی پورا بتا رہے ہیں کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے عمران خان کی, اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو یہ نظر, پتہ نہیں کس طرح پاگل لوگ ہیں, کہ اگر سب سے بڑی امید پاکستان کی عمران خان ہے, اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ کس طرح بچیں گے؟ آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں. ہاں, ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پھر علیمہ آپا کے علاوہ آپ کسی اور پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اس وقت جو بھی صورتحال چل رہی ہے, جو وہ باہر آ کے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پھر یہ کہا, میں عمران خان کو 40 سال سے جانتا ہوں, ٹھیک ہے, میں صرف عمران خان کو ٹرسٹ کرتا ہوں بس. ان کی بہنوں کو بھی نہیں. دیکھیں, آپ ان کی بہنوں کو اس میں نہ ڈالیں نا. میں عمران خان کو 100% اللہ کے بعد میں عمران خان کو ٹرسٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو ہی ثبوت سارے بھجوائے, اور بالکل ان کی بہنیں جو سب سے زیادہ رسپیکٹ میرا ہے ان کی فیملی کے لیے, کیونکہ انہوں نے اتنے مشکل وقت دیکھے ہیں اور اتنی قربانیاں دی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کبھی بھی میں توقع نہیں کروں گا کہ ان کی بہنیں سیاست میں آنے کی کوئی کوشش, کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا. یہ وہ کرتے بھی ان نہیں, کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست کے ساتھ. وہ اپنے بھائی کے لیے ایز اے فیملی ان کی بات جو ہے دنیا کو آ کے بتاتی ہیں, رائٹ. ان پہ تو بات کس طرح کریں گے, وہ پالیٹکس میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ لیڈرشپ, ٹی وی سارا پاکستان کا جو ہے جس پہ عمران خان کی آواز بند ہے, ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آ رہی ہے, تو ہم کیا سوچیں گے؟ مجھے بتائیں نا. لیڈرشپ کی تو بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیڈرشپ تو گنڈا پور کہہ رہا تھا جی کہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہے جب دیکھیں گے, جب آئے گا وقت تو پھر دیکھیں گے, ابھی ہم نے کوئی نہیں کرنی. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں جاتے جاتے آخر میں, وہ یہ ہے کہ عافیہ صدیقی صاحبہ آپ کے ملک میں قید ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ دھڑا دھڑ روزانہ کو 1500 لوگوں کو پارڈن کر رہے ہیں, کمیوٹیشن کر رہی ہیں, ان کی ساری سزائیں جو ہیں ختم کر رہے ہیں. بلکہ ایک چائنیز جو جاسوس تھا اس کو بھی انہوں نے معاف کر دیا, اپنے بیٹے کو تو انہوں نے کر ہی دیا. تو اس سے کیا ہماری حکومت کو چاہیے نہیں کہ جاتے جاتے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام ان کے لیے کیے ہیں, تو کم از کم ایک خاتون کو ادھر سے معافی کروا دیں اس کی سزا, اور اس کو گھر لے آئیں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. بلکہ جو عافیہ صدیقی کے لیے بہت آواز میں نے خود بلند کی ہے, بہت زیادہ بلند کی ہے. ان کے جو وکیل ہیں ان سے میں ان ٹچ ہوں, بلکہ اس ہفتے میں مل بھی رہا ہوں نیو یارک میں عافیہ صدیقی کے وکیلوں سے کہ میں کس طرح اور مدد کر سکتا ہوں, اور ادھر پورا پریشر ڈالیں گے. لیکن عافیہ صدیقی کی سپورٹ تو پاکستان سے آنی چاہیے نا, سب سے بڑی. وہی نا, وہی. اور وہ لولے پچھلے دنوں میں جو وفد گیا ہوا تھا, جو گورنمنٹ کا وفد گیا تھا, اس نے بات ہی نہیں کی. اس نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کیا کیا عافیہ صدیقی کے لیے؟ انہوں نے بات ہی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. تو جب آپ دیکھیں یہاں کی بڑا, اگر آپ خود ہی پرواہ نہیں کرتے اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے شہریوں کی, تو باہر کا بندہ کیوں کھڑا ہوگا آپ کے لیے؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی, بالکل میں صحیح اگر بات ہے. شہباز شریف ہوں, میں اپنا جو بائیڈن کو میں فون کر کے کہوں کہ بھئی جاتے جاتے پریزیڈنٹ بائیڈن یہ پلیز کام کر دیں, معاف کر دیں, پارڈن کر دیں, یہ آپ کو دعائیں ملیں گی 24 کروڑ عوام سے, یہ تو کام کر جائیں نا, اس میں کیا ہے؟ لیکن اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ اتنا حوصلہ تو جو ہے نا, وہ بات کرنا پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ ذرا مشکل ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے. اتنا تو بیگرز کانٹ بی چوزرز تو آرام سے کہہ دیتے ہیں. تو وہ اسی لیے نا, تو وہ پروو ہو جائے گا نا. چلیں, بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. تھینک یو صاحب. تھینک یو سر. السلام علیکم.